खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और पाक नाम में मसीही खुदावंद मानते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, तो उनके यीशु नासरी नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से ये मौका अता फरमाया है ताकि हम उसके कलाम की बातों को फिर से सीख सकें। मुख्तलिफ बहन भाई हमारे मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस पर सवालात भी उठाते रहते हैं, अपने तासुरात भी लिखते हैं, हम सब के शुक्रगुजार हैं। कुछ हजरात जो हैं वो धमकियाँ, गालियाँ और इसके साथ और भी बहुत कुछ लिखते हैं। आप तमाम अहबाब का भी शुक्रिया, चूँकि खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि जो कुछ किसी भी शख्स के बातन में है वही उसके होंठों पर आता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक जग है या कोई भी बर्तन है, उसमें चाय है, उंडेलेंगे चाय ही निकलेगी। अगर टूथपेस्ट भरा है, टूथपेस्ट को दबाएंगे वही निकलेगा। नेकी है, मोहब्बत है, प्यार है, अगर भरा है वही निकलेगा। बर्दाश्त है, रवादारी है, मेहरबानी है, हलीमी है, वक़्त ज़रूरत वही निकलेगा। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16वीं आयत, खुदा ने मोहब्बत रखी। और जब हजूरुल मसीह से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो आपने फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख और अपने हम जिन्स इंसान से वैसे ही मोहब्बत रख। प्रोग्राम फजल रबी और ये चैनल और दीगर मसीही चैनलों के बारे में भी मैं कह सकता हूँ, मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत एक लफ्ज़ नहीं है फ़क्त, ये एक मुसलसल जज्बा है। और इसके लिए अबरानी ज़ुबान में 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। उनमें से एक जो खुदाई मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हुआ है उसको अगापे कहते हैं, जिससे मुराद है बेगर्ज मोहब्बत, खालिस मोहब्बत, सब कुछ बर्दाश्त कर लेने वाली मोहब्बत, संभालने वाली मोहब्बत और उसके बदले में किसी बात की तवक्को ना रखने वाली। तो खुदा मोहब्बत है, इसलिए ज़रूरी है कि जो खुदा की मोहब्बत के माने हैं उनको हम समझें। और करंथियों के पहले ख़त के 13वें बाब को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर इस मोहब्बत की तारीफ़ बयान फरमाई गई है। और हमें इंसान होते हुए अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है वो उसका पैरोकार है, तो जो हवाला मैंने बयान फरमाया करंथियों के ख़त में, उसमें ये लिखा है कि नबूवतें हों, सारी दुनिया का इल्म आपके पास हो, आपका ईमान ऐसा हो कि आप पहाड़ों को कहें और पहाड़ हट जाएं, आप सब कुछ वो मोजज़ात जो इस दुनिया में नहीं हो सकते वो भी कर दें। और लिखा है अगर मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, खुदा की नज़र में, इंसानों की नज़र में हो सकते हैं। सो मोहब्बत का पैगाम है प्रोग्राम फजल रबी। हमेशा मोहब्बत की बात, सीखने की बात, बर्दाश्त की बात और उन रवैयों में आने की बात करता है जहां पर हम सब बाबरकत हों, सबके लिए बरकत हो, किसी के लिए लानत ना हो, सबके लिए मोहब्बत हो, नफरत ना हो, सबके लिए कबूलियत हो, ददकारना या रद्द करना ना हो। अगर ये बातें होंगी तो हम कह सकते हैं कि हम बाअमल मोमन हैं। मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी नहीं हूं। मुख्तलिफ लोग हमारे वेब पेजेस पर सवालात भी पूछते हैं, तो एक आज का जो शो है वो एक जो सवाल है उस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ तमाम मसीहों के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कि अगर सवाल कोई पूछता है तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। पहला पतरस का ख़त है
اور اس کا 3 باب ہے، اور یہاں پر لکھا ہے بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے ان ہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں۔ ہر وقت جواب دینے کے لیے مستعد رہو۔ بہت سے جو بہن بھائی ہیں وہ شاید خوف کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب آپ سے لوگ سوال پوچھیں تو آپ گھبرا جائیں، ڈر جائیں، کیونکہ وہ خوف زدہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس کم علم ہے تو پھر علم سیکھیے، اور اگر خوف یا ڈر کی وجہ سے جواب نہیں دیتے تو یہاں پر واضح لکھا ہے اگر کوئی پوچھے تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ جواب دے سکیں، اور یہ کلام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ آگے لکھا نیت نیک ہو، بھلائی اس کی چاہیے، اس کے ساتھ حلم ہو، حلیمی ہو، نرم گفتگو کی جائے، جھگڑے سے جہاں تک ہو سکے بچا جائے، بلکہ جھگڑا تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس کتب ہیں، کتب میں سے جواب آپ دیجئے، اور یہ اس دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یہ بات بہت اہم ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا ہے، اس پر ہر شخص اپنی بات کرنا جا رہا ہے، کہیں پر فتوے بھی ہیں، کہیں پر لوگوں کو لان تان بھی کیا جا رہا ہے، کہیں پر دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، تو تصدیق کیسے کریں گے؟ اس سے پہلے کہ آپ فتویٰ دیں، اس سے پہلے کہ آپ کسی کے خلاف منہ کھولیں یا کوئی بات کریں، کیوں نہ اپنی کتب کی طرف ہم رجوع کریں۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں 4 کتب پر، تو قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ گواہی کے لیے 2 لوگ یا 4 لوگ ہونے چاہیے، تو ریفرنس کے لیے آپ کو 2 یا 4 کتابوں کا ریفرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مسیحت میں بھی اگر آپ دیکھ لیں یوحنا کے 14ویں باب میں، تو گواہی جو ہے وہ سچی مانی جاتی ہے، 2 یا 4 گواہ ہوں۔ تو ضروری ہے کہ علم التفسیر نہ کہ ذاتی رائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب مقدس میں سے جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے وہ پیش کیا جائے۔ اب کلام خدا میں سے آپ جواب پیش کر سکتے ہیں، کسی پر لاگو نہیں کر سکتے، تھوپنا نہیں ہے۔ آپ پیش کر دیں، اگر کوئی قبول کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو اس کی اپنی آزاد مرضی ہے جو خدا نے دی ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں تو لکھا ہے وہ اپنوں میں آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اب اگر خدا چاہے تو جو خدا کی ذات کو نہیں مانتے یا الہامی کتب کو نہیں مانتے، خدا چاہے تو ایک ہی سونامی بھیج دے، کوئی وبا یا بیماری بھیج دے، اور خدا ان کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نیکوں اور بدوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے، اس کی ہوا پانی سب کے لیے ہے، تو پھر خدا نے انسانوں کو انتخاب کی آزادی دے رکھی ہے۔ اور اگر آپ سورہ البقرہ کو پڑھیں تو لکھا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ بائبل مقدس کو بھی پڑھیں تو یسوع مسیح فرماتے ہیں جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ آئے، تو اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، اس کی آزاد مرضی ہے۔ اس لیے ہمیں ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر کوئی شخص سوال پوچھتا ہے تو ضرور ہے ہم جواب دیں، لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ کلام خدا کی روشنی میں۔ تو آج ہمارے بھائی نے جو سوال پوچھا تھا ہم سے، وہ فیس بک پر محمد عمر صاحب نے پوچھا تھا، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ان کا سوال ہے کہ Jesus and his disciples never claimed that he is a son of God. They never presented Trinity as well. These are all the products of a sick mind named as Saint Paul, who hijacked Christianity. اب محمد عمر صاحب کا یہ سوال ہے، اردو میں ہوگا کہ مسیح اور ان کے شاگردوں نے
کبھی یہ اعلان نہیں کیا، نہ کبھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی تثلیث کی تعلیم دی ہے۔ اب یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ اب جب بھی خدا کی ذات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو جو طالب علم ہیں، جو تحقیق کرنا جانتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ خدا کی ذات سے متعلقہ بات کرتے ہیں تو کہاں سے آپ کو علم ملے گا، کہاں سے آپ اس کی ذات کے بارے میں سیکھیں گے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے میری راہیں تمہاری راہیں نہیں، میرے خیال تمہارے خیال نہیں۔ تو کہاں اس کے خیال ہیں، کہاں اس کی راہیں ہیں؟ اس نے اپنی ذات کا مکاشفہ کس طرح سے دیا ہے؟ جب ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں جن کو ہم خدا کی کتاب کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اب مسیحیت کو آئے ہوئے 2000 سال، اور اسلام کی اگر بات کریں 1400-1500 سال، اور اس سے پہلے بھی خدا تھا، اس سے پہلے بھی خدا معاملات کرتا تھا انسانوں کے ساتھ۔ تو یہ ہر شخص کو آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا تو موجود تھا، آج بھی ہے۔ اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کیا؟ انسان کی عقل سلیم، انسان کا ادراک محدود ہے، چونکہ انسان مخلوق ہے اور خدا خالق ہے۔ مخلوق خالق کو سمجھنے سے قاصر ہے جب تک وہ خود اپنا مکاشفہ نہ دے۔ تو جب ایسے سوال اٹھائے جاتے ہیں تو ضرور ہے پہلے وہ شخص خود مطالعہ کی طرف قائل اور مائل ہو کہ خدا نے کس طرح سے اپنی ذات اقدس کا اظہار فرمایا ہے۔ تو اگر آپ اس تعلق سے سنجیدگی سے جاننا چاہتے ہیں تو خدا نے اپنی ذات کا مکاشفہ اظہار مسیحیت سے، اسلام سے پہلے بھی دیا۔ کس طرح سے خدا اپنی ذات کا مکاشفہ بخشتا ہے؟ اگر آپ زبور 19 حوالے دوں گا، پڑھوں گا نہیں، چونکہ کوشش ہوگی کہ 2 شوز کے اندر اس موضوع کا احاطہ کیا جائے، اور اگر کسی شخص کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کال کیجئے، ای میل کیجئے، لکھیے ویب سائٹ پر، ہم تک پہنچائیے، ہمیں خوشی ہوگی۔ ورنہ سنیے کلام خدا کیا کہتا ہے اور ہم کس سمت جا چکے ہیں۔ خدا نے اپنی ذات کو فطرت میں، کائنات میں جو کچھ اس نے بنایا ہے، جب کوئی شخص غور کرتا ہے ان چیزوں پر، پہاڑوں پر، بارش پر، پھولوں پر، اور جو جاندار اور نباتات اس نے بنائی ہیں، تو وہ سمجھتا ہے۔ زبور 19 ایک تا 6 آیات پورا زبور بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دیگر حوالہ جات بھی ہیں۔ رومیو کا خط ہے 1 باب اور اس کی 20ویں آیت، 2 باب اور اس کی 14 سے 15 آیات میں پھر شعور خدا نے بخشا ہے۔ ایک تو کائنات کو دیکھ کر، اور پھر خدا نے انسان کو شعور عطا فرمایا ہے۔ یہ اگر آپ رومیو کا خط اس کا 1 باب 8 تا 21 آیات پڑھ لیں تو آپ کو مل جائے گا، اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں۔ فطرت میں اس کا مکاشفہ، انسان کو اس نے شعور دیا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، جس کو اگر وہ کام میں لائے تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس عقل سے وہ سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر خدا اس عقل سے، اس پیاس سے، اس بھوک سے، اس خواہش سے اس کو اوپر لا کر اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اپنی ذات کو سمجھا دیتا ہے۔ اور پھر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ذات المسیح، سورہ مریم اس کی 21ویں آیت، اور عبرانیوں کا خط اس کا 1 باب اور پہلی 3 آیات اگر آپ پڑھیں، اور پھر یوحنا کی انجیل 17 باب اور اس کی 3 آیت، ذات المسیح میں خدا کا مکاشفہ، خدا کا بھید کھولا گیا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو بہت سی آیات میں ان کو روح اللہ، کلمت اللہ کہا گیا ہے، خدا کا کلمہ اور خدا کا روح۔ بہت سے جو مصنفین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے ان الفاظ کے معنی کھولے ہیں، اور وہ الفاظ کے معنی جب کوئی شخص جانتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس پر اس ذات کا مکاشفہ کھلتا جاتا ہے۔ اور آج کا جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کہاں
शागिर्दों ने या यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं? इसके लिए हम देख लेते हैं एक आयत मैं आप तमाम अहबाब के सामने भी रखना चाहता हूं। यह सूरह अल-बकरा और उसकी 80 आयत है। बल्कि तुम खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मतलब इल्म नहीं है। तो खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हो मगर जिनका तुम्हें मुतलक बिल्कुल इल्म नहीं है। तो जो मैंने पहले तारुफ में बात की कि खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हो, तुम बातें कह तो रहे हो लेकिन इल्म के बगैर, इल्म से मुराद वाकफियत मार्फत के बगैर। और अगर आप मुख्तलिफ तालीमात को जाने तो आपकी तालीम में यह भी लिखा है कि अमल से पहले इल्म। अब फिर यहां पर इल्म जो है वो कहां से मिलेगा? खुदा की भेजी हुई कुतुब जिनको आप कहते हैं खुदा ने नाज़िल फरमाई है। तो खुदा के बारे में अगर बात करनी है तो पहले इल्म जरूरी है। और इल्म कहां से मिलता है इसके बारे में देख लेते हैं आगे हम। कुरान अंजील को खुदा ताला का कलाम कहता है और इन पैगंबरों के बाद इन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा जो आपसे पहले की किताब तौरेत की तस्दीक करते थे और उनको अंजील अनायत की जिसमें हदायत और नूर है, और तौरेत की जो इससे पहली किताब है तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। अब यहां पर वाज़ेह तौर पर कहा गया है उन पैगंबरों के बाद इन्हीं के कदमों पर हमने ईसा बिन मरियम को भेजा। कौन फरमा रहा है? कहां से यह पैगाम आया है? खुदा ताला अगर कह रहे हैं तो पहली किताब तौरेत की तस्दीक अंजील अनायत की। क्यों अनायत की? क्योंकि इसमें हदायत और नूर है। अब हदायत के लिए मैं पहले भी काफी दफा अर्ज कर चुका हूं कि जब हदायत मजहबी मानों में इस्तेमाल होती है तो यहां पर वाज़ेह है, किसी भी मुफस्सिर को पढ़ लें, इस्लामी हो या मसीही हो। यहां पर हदायत से फिर अर्ज कर रहा हूं, मुराद है कि आगाज से लेकर इख्तिताम तक पहुंचाने वाली तालीम। आगाज से लेकर इख्तिताम तक पहुंचाने वाली तालीम हदायत है और नूर है। और जिस दौर की बात की जा रही है उस दौर में जो मशलें होती थी, जो रहनुमाई देती थी, रात को रास्ता बताने के लिए लोग रोशनी साथ लेकर चलते थे ताकि जो राहें हैं वो नजर आ जाएं। तो मतलब राह दिखाने वाली रोशनी। तो इसको ये कहा गया है, ये हदायत है और नूर है। पहली किताबों की तस्दीक करती है। परहेजगारों को, परहेजगार जो खुदा की राह पर रहते हैं और जो खुदा की तालीम नहीं है उससे परहेज करते हैं, हर हुक्म जो फरमाया गया है उसका इतलाक करते हैं अमली जिंदगी में, और जिससे मना फरमाया गया है उससे परहेज करते हैं, दूर रहते हैं। तो जो नहीं रहते, वाज़ेह बात है, उनको राह बताती और नसीहत करती है। अब तर्जमा बड़ा खूबसूरत है, राह बताती है। तो किसको राह बताई जाती है? अगर किसी ने किसी मंजिल पर पहुंचना है और उसको पता नहीं, हम दो दुनियाओं के वासी हैं, ये याद रखिए। एक रूहानी दुनिया है और एक जिस्मानी दुनिया है। हम जिस्मानी दुनिया को तो देखते हैं, ये नक्शा है, यहां से चलेंगे यहां पहुंचेंगे। रूहानी दुनिया है जिसको हम नहीं देखते, नादीदा दुनिया, अनविजिबल, विजिबल और अनविजिबल, दीदा और नादीदा। राह बताती है, भेजी किसने है? और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर अगर यहां पर आप देखें तो खुदा जिसने इंसान को पैदा किया, और इंसान जो देखने से कासिर है,
اسی لیے قرآن کی پہلی دعا یہ ہے، اے خدا مجھ کو سیدھی راہ دکھا. اور یہاں پر اس بات کو کھولا گیا ہے کہ وہ راہ خدا، یہاں پر جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں، اے خدا مجھ کو سیدھی راہ دکھا، یہ پرہیزگاروں کو راہ بتاتی ہے، دکھاتی ہے اور نصیحت کرتی ہے، تنبیہ کرتی ہے، خبرداری کرتی ہے. اے اللہ مجھ کو سیدھی راہ دکھا. اور یہاں پر سورہ البقرہ ایک صدا ہے کہ انجیل ہدایت ہے اور یہ راہ بتاتی ہے اس زمین پر کس طرح سے تمہیں خدا کی راہ پر چلنا ہے، اور وہ دنیا جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رازق، اے میرے مشکل کشا، مجھ کو راہ دکھا. آج جب میں مختلف لوگوں کے تاثرات پڑھتا ہوں، مختلف لوگ جب لکھتے ہیں، تو کون ہے جس کے اندر یہ خواہش ہے، جس کے اندر یہ جذبہ ہے، جس کی روح، بدن اور جان میں یہ پیاس ہے کہ اے خدا میں تیری پرستش کرنا چاہتا ہوں، میں تیری پوجا کرنا چاہتا ہوں، میں تیری راہ پر چلنا چاہتا ہوں، اے خدا مجھے راہ دکھا. یہ دعا، اس کا جواب سورہ البقرہ میں یہاں پر بخش دیا گیا ہے. سورہ المائدہ 42ویں آیت میں جواب دیا گیا ہے، راہ بتاتی ہے. اگر آج بھی کوئی اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، آج بھی کسی پر خدا کی محبت کا مکاشفہ نہیں کھلا، آج بھی اگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ خدا کی راہ کون سی ہے، سورہ المائدہ 42ویں آیت پرہیزگاروں کو راہ بتاتی ہے. شرط ہے، اگر کوئی پرہیزگاروں والی زندگی نہیں گزار رہا، اگر کوئی نام ہی کا مومن ہے، نام ہی کا مسیحی ہے، نام ہی کا پادری ہے، مولوی ہے، پنڈت ہے، کوئی بھی ٹائٹل دے دیجئے، ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، جو پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے، کیونکہ بھیجنے والے نے بھیجا ہے. اور اگر آپ اناجیل پڑھیں تو بارہا لکھا ہے، باپ نے مجھے بھیجا ہے. اناجیل پرہیزگار اگر کوئی نہیں ہے تو وہ اس راہ کو نہیں پا سکتا. قرآن نے واضح کہا پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے. خدا نصیحت کرتا ہے بھلائی کی، اپنی پہچان کی. اور یہاں پر یہ واضح ہے کہ انجیل کو خدا کا کلام ڈکلیئر کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے. اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، سورہ المائدہ 47ویں آیت ہے. اور اگر کوئی اس کے مطابق نہیں چلتا، کیا لکھا ہے؟ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں، غور کیجئے، آج جو احکام کس نے نازل فرمائے ہیں؟ سورہ المائدہ 47ویں آیت. بائبل کالجز میں بیٹھے ہوئے، مدرسوں میں بیٹھے ہوئے، یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے تمام میرے عزیزوں، اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں. احکام کس نے؟ جب خدا موسیٰ جو خدا کا بندہ ہے اس کے ساتھ ہم کلام ہوا تو خدا نے اس کو 10 احکام دیے
किस ने अहकाम दिए उसको? खुदा ने। कुरान पढ़ लीजिए, तौरात पढ़ लीजिए, बाइबल अनाजील पढ़ लीजिए। खुदा का बंदा मूसा, खुदा के अहकाम। अब यहां पर लिखा है अंजील में नाज़िल फरमाए हैं खुदा ने अपने अहकाम, और अगर नाज़िल फरमाए हैं इसके मुताबिक हुक्म दिया करें। कह कौन रहा है? कौन मुखातिब है? खुदा। इसके मुताबिक हुक्म दिया करें जो खुदा के नाजिल किए हुए अहकाम, फिर अंजील में खुदा के अहकाम के मुताबिक हुक्म ना देगा तो ऐसे लोग, मैं नहीं कह रहा, पढ़ लीजिए सूरह अल-माइदा 47, हुक्म ना देगा ऐसे लोग। यहां पर लिखा है ऐसे लोग, चाहे वो कोई भी हो, ऐसे लोग ना फरमान हैं। फुल स्टॉप। अहले पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया के लोग जो मुख्तलिफ वेब पेजेस पर या चैनल्स पर बात कर रहे हैं, पहले इस किताब को देखिए। इस किताब में वाज़ेह तौर पर उन लोगों की हैसियत का तयन कर दिया गया है कि वो कौन है जो खुदा के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना देगा। तो ऐसे लोग नाफरमान हैं। ये कुरान ने उनकी हैसियत बयान फरमाई है। अब सूरह यूनुस 94, सूरह अल-नहल 43। अब मेरे पास कुरान है, ये मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी है, उनका तर्जमा है। उसके बाद ये मेरे पास कुरान है, ये मौलाना अशरफ थानवी का तर्जमा है। अब ये एक और कुरान है मेरे पास, ये मौलाना मोहम्मद जोनागढ़ी, उनका तर्जमा है। अब ये मैं कुरान आपको दिखाए हैं, आप इनमें से ये तर्जमा पढ़िए इन आयात का। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि आप पढ़िए। यहां पर किस तरफ रहनुमाई की गई है, अब आपको मैं बता देता हूं। अंजील की तरफ। अगर किसी बात को नहीं जानते, अगर किसी बात की समझ नहीं, तो अच्छा किया उमर साहब ने यह सवाल पूछा है। किस तरफ रुजू करें सीखने के लिए? अहले किताब से पूछ लो, समझ लो। अब हम आ जाते हैं इस किताब में जिसकी तरफ रुजू करने के लिए कहा गया है। तो आइए पहले देखते हैं कि ये पालूस की तालीम है या बाइबल की तालीम है। जब रुजू करने के लिए कहा गया अहले किताब से पूछ लो, तो अब हम बता रहे हैं कि कहां लिखा है, और वाज़ेह तौर पर कहा कि अंजील में खुदा के अहकाम हैं, यह खुदा का कलाम है। तो आइए आयात आपके सामने रखता हूं, कहां यह लिखा है। और आइंदा पूरी दुनिया के लोगों से दरखास्त है, जब भी आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप खुद मुतालिया कर लिया कीजिए, ताकि आप बेहतर तौर से उन बातों को समझ सकें। तो वैसे ही जैसे लिखा है
वही आपके सामने रख रहा हूं। मसीह यीशु के अल्फाज जहां उन्होंने कहा कि मैं बेटा हूं, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो? ये यहूदियों से बात हो रही है, और ये बात जहन में रखिए कि अगर आपको बाइबल को समझना है तो आपको ज़रूर है कि जो यहूदी कल्चर है, यहूदी तालीम है, यहूदी रसूमात, उन सब को मुतालिया में मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाती है बातों को समझना। वो कैसे समझते थे और आप कैसे आज समझना चाहते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप मुतालिया कीजिए उनकी शरीयत क्या थी, अहकामात क्या थे, वो कैसे इन बातों को समझते थे। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये ज़बूरों का हवाला है। अगर कोई शख्स जानना चाहेगा तो बाद में इस पर तफसीलन बात भी कर सकती है। आज मैं सिर्फ, चूंकि सवाल ये है कहाँ मसीह ने फरमाया कि मैं बेटा हूं, कहाँ शागिर्दों ने फरमाया, तो ये आज मैं आपके सामने आयात रख रहा हूं। जबकि उसने उन्हें खुदा कहा, जिनके पास खुदा का कलाम आया, स्लाइड प्लीज, और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आयत प्लीज दिखा दीजिए। आया तुम, 36वीं आयत, आया तुम, मोहम्मद उमर साहब आपके लिए, आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा, कहते हो कि तू कुफ्र बकता है इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। गौर कीजिए, 34वीं आयत, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, 36वीं आयत, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। 34वीं आयत, यीशु ने कहा, 36वीं आयत, मैं खुदा का बेटा हूं। यूहन्ना की अंजील 10 बाब 34 से 36 आयत। आगे देख लेते हैं। मत्ती की अंजील 11वां बाब 25 से 27 आयत। 25वीं आयत से, उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। 25वीं आयत, उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, और जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। 27वीं आयत, वाज़े अल्फाज मौजूद हैं, यीशु मसीह के अल्फाज। अब हम आगे देखते हैं। ये मैं, एक कॉलर हमारे साथ है, मैं यीशु मसीह के अल्फाज पहले ख़त्म कर लूँ, उसके बाद कॉलर से बात करते हैं। यीशु मसीह के अल्फाज। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं। 61, मगर वो खामोश रहा और कुछ जवाब ना दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस तूदा का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। यीशु से पूछा, यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं। एक कॉलर हमारे साथ है, फिर बात को आगे जारी रखेंगे। जी बात करते हैं। बराह रास्त शो फजल रबी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी डॉक्टर साहब, सुहेल गुम्मद बात कर रहा हूँ। सुहेल भाई कैसे हैं? सलामती हो आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत है। आप सुनाए, आपकी सेहत कैसी है? बहुत करम है रब का, बहुत करम है। आपके जो कमेंट्स पढ़े कुछ काफ़ी जज्बाती भी थे, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर जो बातें हम सीखना चाहते हैं मोहब्बत के और अखलाकियात के रवैयों में हम सीखते चले जाएं। तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया आपने कॉल किया है। जी जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं जज्बाती नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो हकीकत है उसको दुनिया के सामने हम वाज़े कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि हम ना रह सके कोई भी कि दोहरा मयार ना अपनाए, ना हम दोहरे मयार रखें।
کیونکہ اس طرح منافقت ہو جاتی ہے نا. یہی بات میں کمنٹس میں بھی کرتا رہا ہوں. تو بات یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے پہلے میرے یہ سوال کا جواب دیں, کیا آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ قرآن مکمل کتاب ہے؟ دیکھیے سہیل صاحب, مختلف کتابیں ہیں, بہت سے لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں, بہت سے نہیں رکھتے. تو اب سب سے یہ پوچھا جائے جی آپ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, ہر شخص کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کا جواب دے یا نہ دے. آپ بھی جانتے ہیں قرآن میں واضح ہے, بائبل میں واضح ہے کہ زبردستی نہیں کوئی جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا. دنیا میں اتنی کتابیں ہیں, کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں, کچھ نہیں رکھتے. تو یہ تو ایسی بات ہے کہ سمجھ رہا. جی لیکن یہ ہے کہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو میں مجبور نہیں کر رہا, لیکن آپ کے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں یا جو بھی آپ نے ادھر اپنے پیج پہ چلا رہے ہیں نا, اس کے اندر تو یہ ہے نا کہ آپ قرآن کے حوالے اور ریفرنس دیتے ہیں نا. تو اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے پیش کر رہے ہیں, تو آپ نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ نا ہم قرآن کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ ہم قرآن کو مکمل مانتے ہیں, اگر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب الحامی سچی ہے؟ دیکھیے پھر میں وہی عرض کروں گا آپ سے کہ پوری دنیا میں لوگ ہیں, کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, لیکن ایک طالب علم کے طور پر ہر شخص کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے. اور آپ سے بھی میں یہ درخواست کروں گا, جب آپ کسی کتاب کو الہامی ہونے کا سٹیٹس دیتے ہیں, حیثیت دیتے ہیں, تو وہ کسی ایک مذہب کی نہیں رہ جاتی, وہ ساری دنیا کی ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں, لیکن یہ میرا دعویٰ ہے نا کہ یہ جو قرآن میں, چلو میں چھوڑتا ہوں اس سوال کو, مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ گریز کر رہے ہیں یا نہیں جواب دینا چاہیں گے, کیونکہ ادھر بھی نہیں آپ نے پیش کیا جواب. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو میں نے کہ بات کی جو ہے سہیل صاحب, دیکھیے جو بات میں نے آپ سے کے سامنے رکھی ہے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس سے کوئی شخص یہ اندازہ لگا لے کہ یہ گریز کر رہے ہیں. میں نے تو عام بات کی ہے, کتابیں ہیں, کچھ لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے, تو اس میں تو سب کی آزاد مرضی ہے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن اس طرح نہیں نا ڈاکٹر صاحب چلے گا. اس طرح جو آدمی جس طرح چاہے اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے لگ کے, جس کی مرضی پیچھے لگ جائے, یہ کتاب بھی ٹھیک ہے, یہ کتاب بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے نا, دیکھیں نا, ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ہے صرف اسلام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا تو اس کا یہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب لیکن آپ نے ایک سیکنڈ سہیل بھائی, تھوڑی میری بات سنیں نا, کہ اگر ایک آدمی یہ بات کہے کہ قرآن کو بھی دعوے ریفرنس بھی بے طور کے بھی پیش کرے کہ یہ قرآن سچی کتاب, دیکھے قرآن کے اندر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 کے اندر اور اپنا 69 کے اندر اور سورۃ توبہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے حوالے بھی بندہ دے, اور ساتھ ساتھ قرآن کا آسا بھی دے, اور ساتھ سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 سے 35 کا انکار بھی کرے, جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو کیا آپ اللہ کا بندہ مانتے ہیں یا ابن اللہ مانتے ہیں, عبداللہ مانتے ہیں یا ابن اللہ مانتے ہیں؟ قرآن کی اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ میں یہ بات متواضع اس کا جواب پیش کریں, دوہرا معیار نہیں اپنانا. نہیں دیکھیے, اب کوئی بھی شخص یہ نہیں جج کرے گا کسی کو, دلوں کی حالت تو خدا جانتا ہے نا, یا آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں؟ دل کی حالت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو کوئی انسان تو نہیں نا جج کر سکتا کسی کو کہ وہ ڈبل معیار ہے اس کا یا نہیں ہے, دلوں کی تو خدا جانتا ہے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن اس کی ڈاکٹر صاحب اس کی بات, اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ تو واضح کر رہا ہوتا ہے نا, اسی سے اندازہ انسان کر سکتا ہے نا. دیکھیے پھر میں بات عرض کر رہا ہوں آپ سے سہیل بھائی کہ دلوں کی حالت کا اندازہ انسان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ بات ایسی ہے کہ انسان اس میں ہاں یا نہ اگر کرے گا تو یہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. ابھی آپ نے پہلی بات کی تو اس کا میں جواب دے دوں. آپ نے فرمایا, آپ نے سورہ آل عمران کی بات کی ہے, تو اس کے ساتھ میں آپ سے بھی, آپ نے کال کیا ہے تو آپ اس پر روشنی ڈال دیجئے. آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا, یہی کہا آپ نے؟ بے شک. اچھا, اب سورہ البقرہ اور اس کی 62 آیت اور سورہ المائدہ اس کی 69 ورس آپ واقف ہیں اس سے, وہاں پر 4 گروہ ہیں جو جنت میں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ابھی میں آپ کو مولانا جلندری صاحب کا جو ترجمہ ہے اس سے میں آپ کی نظر کرتا ہوں, اور ساتھ ہی رہیے گا. ایک سیکنڈ, میں نے بتائیں, سب کا اتفاق ہے, ترجمہ واضح کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. آپ بات کریں آگے, ہم بات کریں انشاءاللہ. دیکھیے میں نے آپ کو وقت دیا اور میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ بھی آرام سے اگر محبت سے سن لیں
تو پھر آپ کی مہربانی ہے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ آپ اپنی بات نہیں کریں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ترجمے میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، ترجمہ صاحب ایک ہی الحمدللہ، تو آپ بات کریں، آگے چلائیں بات کو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی دین قبول ہے، آپ نے فرمایا، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ 4 ہیں، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے، تاکہ ساری دنیا جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کوئی بحث نہیں ہے، جو حوالہ جات ہیں ان کی روشنی میں اگر بات ہوگی ریفرنس کے ساتھ تو وہ بات ہے، اور اگر کوئی شخص مانے یا نہ مانے ریفرنس کو، جو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ویسے تو 72 فرقے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کی تعلیم کو نہیں مانتے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف جو فتوے دیتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ ایک سیکنڈ، جب میں بات کر رہا ہوں، جب آپ بولتے ہیں میں نہیں بولتا، تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جب میں عرض کر رہا ہوں تو سنیے کہ 72 فرقے ہیں، ان کا آپس میں وہ ایک دوسرے کی تعلیم کو نہیں مانتے، آپ کو بھی پتہ ہے جو ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی سب کا اتفاق ہے، تو یہ حقیقت کے برخلاف بات ہے جب آپ کہتے ہیں سب کا اتفاق ہے، اتفاق نہیں ہے۔ اگر اتفاق ہو تو فتوے نہ دیے جائیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو اب سنیے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، 62 ورس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب سورہ البقرہ ہے اور اس کی 62 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ یہ جناب آپ نے فرمایا کہ ایک ہی ہے، تو یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن ہے جی، یا یہ لکھا ہے، جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا۔ آگے سن لیجئے، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ پھر اوپر چلتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، اور اس کے لیے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ کوئی وقت کی قید نہیں بیان فرمائی گئی۔ اب میں 69 بھی پڑھ دیتا ہوں المائدہ کی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو المائدہ 69 میں بھی اسی بات کو دہرایا گیا ہے جو موصوف فرما رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو موقع دیا جائے، جو انسان ہیں ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے جی، تو اپنی رائے جو ہے وہ ہر شخص کی اپنی ہے، وہ مانے چاہے نہ مانے، لیکن جو ریفرنس قرآن سے ہے وہ ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ اب یہ آ گیا، پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، سب لوگ پوری دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دیکھیے قرآن میں لکھا ہے، جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی، ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اب آپ نے جو حوالہ دیا، اب یہاں پر یہ 2 حوالے ہیں جن میں 4 گروہوں کا ذکر ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی قبول ہوگا، تو کیا کہیں گے اس بارے میں پھر آپ؟ جی، آپ نے مجھے سورۃ المائدہ اور سورۃ البقرہ کے حوالے جو محترم ڈاکٹر صاحب پہ کیے ہیں، ہمارا الحمدللہ اس پر ایمان ہے، کیونکہ یہ مسلمان سے بڑھ کر کون قرآن کو مان سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی اس بات کا جواب پیش کرتا ہوں۔ یہ بتائیے پہلے ایک سیکنڈ دیجئے گا مجھے، یہاں پر 4 کا ذکر ہے۔ میں نے آپ کو موقع دیا ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو موقع دیا بات کرنے کا، مجھے بات کرنے دیجیے۔ ٹھیک ہے، کیجئے جناب۔ جی، جو آپ نے کہا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ اختلاف کرتے ہیں، یہ فرقے ہیں یا فلاں فلاں، ٹھیک ہے، جو بھی فرقے ہوں گے یہ بنیں گے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 بنے، پھر میری امت کے 73 بنیں گے، اور 72 آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور 73واں جنت میں جائے گا۔ تو یقیناً وہ 72 تو جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے،
تو جس طرح میں اس کا یہاں پر پھر ایک اور بات، ایک منٹ میری بات تو سنا کریں نا. جی میں کمنٹس میں بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ وہ 72 جو ہے نا کہ وہ دوسرے غیر مذہب، ٹھیک ہے، جو گمراہ ہو چکے، جس طرح کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود کو بارے فرمایا ان پر اللہ کا غضب ہو گیا، اور نصارہ کے بارے فرمایا والضالین، وہ گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے. اور جس طرح میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس طرح وہ کچھ گمراہوں کے پیچھے چل کر، کچھ مغضوب علیہ کے پیچھے چل کر، اور من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی غیر اسلام کی اتباع کرے گا ان کے پیچھے چلے گا، ان کے پیچھے چل کر وہ اپنے دین کا انحراف کر کے وہ ان کے ساتھ وہ 72 کے ساتھ مل جائیں گے، اور 73واں جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر کے کتاب سنت کو سینے سے لگا کے وہ جنتی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کا یہ بات کلیئر ہو گئی. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس پہ کوئی فرقہ بھی اختلاف نہیں کرتا، ان کے اختلاف کوئی اختلاف ہے، آپس میں مسائل کے اختلافات ہیں، قرآن کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے. اور رہی بات سورۃ المائدہ، سورۃ بقرہ کی، سورۃ المائدہ اور سورۃ بقرہ کی، جب سورۃ بقرہ کی آیت اتری تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، فرمایا یا رسول اللہ کہ جو ہمارے پیچھے جو کچھ لوگ تھے جو آپ کی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جو لوگ اللہ رب العزت کے پرانی شریعتوں کے مطابق احکامات پہ عمل کرتے رہے ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ مجھے کچھ اپنے ساتھیوں کی فکر لاحق ہے. تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ کتاب کی، قرآن کی یہ آیت اتاری تھی، فرمایا وہ چاہے ستارہ پرست ہوں، صابی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، پیچھے جو بھی نیک عمل کرتے رہے ہیں ان کے عمل ضائع نہیں کیا جائے گا. مفہوم یہ ہے نا، تو سب کو جنت اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. تو قصہ مؤثر یہ ہے کہ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. ابھی جب لوگوں کے ذہن میں یہ ابہام پیدا ہوا کہ کیا بعد میں بھی چلے گا، تو اللہ رب العزت فرمایا نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین مذہب قبول نہیں کیا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، کسی یہودی یا عیسائی کو میری بابت جب میری بات پہنچے، میرا دین پہنچ جائے، تو وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جنت جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اس حدیث کے مطابق روشنی ڈالیں. اب آپ سے پہلے تو آپ نے جیسے فرمایا کہ 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرمائیے کیا یہ کلمہ گو نہیں ہیں؟ 72 جو ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے. تو پھر ایمان یہ ہے آپ کا، احادیث بھی ہیں، دیگر بھی ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ جنت سے نکال لیا جائے گا، مطلب اس کے بارے میں تو حدیث میں روشنی آپ ڈالنا یا آپ تھوڑی نظر میں کریں نا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے یا نکال لیے جائیں گے اپنے گناہوں کے عوض، یا مطلب کیا ہوگا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو جہنم میں جائیں گے نہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ اپنے رحمت اور فضل سے ان کو نکال لے بعد میں، یا کسی کو ہمیشہ کے لیے رہ لیں گے. صرف عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے، کوئی ابن اللہ نہ کہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کہے، تسلیس نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حصے بخیے نہ کرے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بارے اولاد کی نفی کرتے ہیں. اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور سورۃ مریم کے اندر بھی جو آیت نمبر 30 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، اس کے اندر اور مختلف مقامات پر قرآن واضح بول کے میں محترم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیات پر بھی روشنی ڈالا کریں. سورۃ مائدہ اور بقرہ کی تو ضرور پیش کرتے ہیں، ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. اب بات میں نے پھر عرض کیا کہ اگر آپ بات کرتے جائیں گے، ایک بات آپ نے کی کہ پتہ نہیں وہ نکلیں گے یا نہیں، ابھی آپ نے فرمایا چونکہ یہ ریکارڈڈ بھی ہے، کر لیے مکمل، آپ کریں بات. ہاں، ایک تو آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں خدا ان کو نکالے گا یا نہیں نکالے گا دوزخ سے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ پھر کون سی ایسی راہ ہے. آپ سورہ مریم اس کی 72-71 جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا مطالعہ کر لیجئے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو 72 ہیں ان کو تو آگ میں ڈالا جائے گا، وہ جہنمی ہے، آپ نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اب جو آپ نے فرمایا کہ ایک جو جنتی ہے، اب یہاں پر یہ ہے محترم سہیل صاحب کہ جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں، جتنے بھی ہیں یا بنیں گے آنے والے وقت میں، وہ تو سب کہتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں. ہر فرقہ کہتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں تو یوٹیوب پہ چلے جائیں، بہت سے مناظرے ہیں سب فرقوں کے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ فرقہ ہے بھی یا نہیں، یا کہاں ملے گا؟ کوئی اس کی کوئی پہچان، کوئی نشانیاں بھی ہیں جو جنتی ہے؟ وہ تو سب کہتے ہیں، 72 جتنے بھی ہیں، اس سے زیادہ بھی، ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ وہ جنتی ہے. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا، کب کرے گا، کیسے ہوگا؟ 1400 سال ہو گئے.
جی میں عرض کرتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے میں نہ پکڑنا۔ اور اس رسی کی اللہ نے وضاحت میں، اللہ کے رسول نے وضاحت بھی فرما دی ہے، کتاب اور سنت، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب قرآن اور اپنا طریقہ۔ اور ایک حدیث کے مطابق فرمایا کہ میرے صحابہ، ٹھیک ہے، کتاب اور صحابہ کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور قرآن نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، ٹھیک ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم چاہتے ہو کامل ایمان والے ہدایت یافتہ بننا تو ایسا ایمان لاؤ جیسا میرا صحابہ، میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر آپ ہدایت یافتہ ہوں بہت گے۔ شکریہ سہیل صاحب، آپ نے یہ بات کی، لیکن سب کہتے ہیں کہ وہ فرقہ ہم ہیں، اس کا کوئی جواب آپ دیں گے؟ سب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں وہ فرقہ، تو اس کا کوئی جواب کہیں پر کوئی نشانی ہے وہ فرقہ کا؟ تو اس بات کو چھوڑو سہیل صاحب، دیکھیے نا، آپ جو بات کر رہے ہیں، لوگوں کے دعووں کو چھوڑو نا، لوگوں کے دعووں کو چھوڑو نا، آپ لوگوں کی باتوں کو اگر سننا چاہیں گے تو پھر تو مذاہب قسم کے بڑے سارے اختلافات ہیں دنیا کے اندر، نہیں سہیل صاحب دیکھیے، بات سنیے، لیکن ہم تو شریعت کی تحت بات کریں گے نا، بات بہت شریعت کیا واضح کہتی ہے، بات بہت واضح ہے۔ آپ ہی نے فرمایا کہ ایک ہے جنتی، اب وہ سارے کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، آپ مانتے ہیں کہ نہیں اس بات کو مانتے؟ پہلے تو یہ کہیں، سب ہر فرقہ کہتا ہے نا وہ جنتی ہے، پہلے تو اس کا جواب دیں ہاں یا نہ۔ دعویٰ تو ہر ایک کا یہی ہے۔ یہ خدا آپ کو برکت دے، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہر ایک کا دعویٰ ہے، لیکن کیا کسی کے پاس پہچان اور ضمانت ہے اس بات کی؟ آپ نے ابھی فرمایا، ریکارڈڈ ہو رہا ہے، کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر فرقہ یہ کہتا ہے، لیکن اس کی کوئی پہچان، کوئی ضمانت، کوئی نشانی آپ بتا سکیں گے کیا؟ جی بالکل بتا سکتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ حدیث شریف کے اندر جو واقع ہوا ہے، دیکھیے پھر آپ سوال ادھر لے سنیں، سہیل صاحب ایک سیکنڈ، عمل کرنے والے، سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے۔ ایک سیکنڈ، وہ تو سب کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ہیں اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ان کی کوئی پہچان ہے؟ یہ صرف میں آپ سے پوچھا، کوئی پہچان بتا دیں اگر ہے تو۔ دیکھیے سب کہہ رہے ہیں، سہیل صاحب سنیے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے نا، آپ پہچان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں دو راستے دیے ہیں، دکھا دیا حق بھی اور سچ بھی، اور اگر آپ حق اور سچ کو خلط ملط کریں گے تو پھر بات نہیں، اللہ نے عقل کس سہیل دی ہے، صاحب آپ عقل سے غور کریں کہ وہ نشانیاں کس میں پائی جاتی ہیں، آپ اس کو خود فیصلہ کریں نا، مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ کیوں خود غور نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے افلا تدبرون افلا یتدبرون افلا یتفکرون کیوں کرتے؟ ایک سیکنڈ، کس لیے اللہ نے؟ آپ جب مجھے آیات سنائیں گے، میں آپ سے زیادہ آیات آپ کو سنا سکتا ہوں، احادیث سے زیادہ ریفرنس آپ کو دے سکتا ہوں خدا کے فضل سے۔ آپ سنیے، اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ صرف یہ بتا دیجئے، آپ نے فرمایا کہ سب کہتے ہیں وہ فرقہ وہی ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ کیسے پتا چلے گا، 1400 سال ہو گئے، کہ وہ کون سا فرقہ؟ سب آپ نے فرمایا کہتے ہیں وہی ہیں، تو کوئی پہچان ہے اس کی؟ آپ میرے منہ سے یہ بات کہلوانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے کسی گروہ میں سے یہ دعویٰ کر دیں اس کے بارے میں کہ یہ فرقہ جو ہے نا یہ جنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم الحمدللہ کسی بھی ایسی بات نہیں کر سکیں گے جس کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو، نہیں اور نہ ہم کسی لیے موقع ہی دیں گے کہ اس کی بات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو۔ نہیں، دیکھیے ایک میری بات سن لیں سہیل صاحب، ایک منٹ بات سنیے، آپ بہت قابل احترام ہیں، آپ نے کال کی ہے، بہت شکریہ، اور آپ سے بات بھی ہوتی رہے گی۔ اب یہ جو آپ نے الزام لگایا ہے نا کہ جی آپ چاہتے ہیں مسلمانوں میں اختلاف ہو جائیں، پیارے بھائی وہاں تو پہلے ہی اختلاف ہے، ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم پیار کی دعوت دیتے ہیں۔ غور سے سنیے میری بات، جب میں آپ کو سنا غور سے سنیے، آپ نے یہ کہا جی آپ اختلاف ڈلوانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی جب بھی آپ بات کرتے ہیں نا، آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کا الزام دوسروں پہ نہ دھرا کیجئے، ایک چیز تو پہلے ہی ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں، یہ شاید بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اس کے ساتھ، کہ آپ نے فرمایا کہ سب کہتے ہیں وہی جنتی فرقہ ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی دوسرے جا کر جج کریں، بھئی جو پیروکار ہے اس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہی ہے حقیقت میں یا نہیں ہے، یا یہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اس نظر سے، اس پہلو سے، اس پس منظر سے آپ سے پوچھنے کی درخواست کی ہے۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا تو کوئی بات نہیں ہے، اٹس اوکے۔
جواب کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے جواب آپ کو ایک نہیں 10 دفعہ اس چیز کا پیش کیا ہے کہ وہ فرقہ وہ ہے، وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے، وہ سہیل صاحب وہ تو سب کہتے ہیں نا کہ ہم ہیں، وہ تو سب کہتے ہیں ناجیہ ہے جس کے وہ تو سب کہتے ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے جناب کہ میں ہی وہ ہوں، میں تو یہی آپ سے منت کر رہا ہوں سہیل صاحب۔ میں عرض کرتا ہوں وہ مجھے پتا ہے، دیکھیے وہ مجھے بھی پتا ہے، وہ سب فرقوں کو پتا ہے۔ صحابہ کے طریقے کے مطابق، اسلاف کے اس طریقے کے مطابق قرآن و سنت کو، شریعت کو سمجھ کے اس پہ عمل ہوگا، وہ انشاءاللہ ہوگا۔ آپ غور کر لیں، ہم میں سے کون ہے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں؟ اگر آپ اس چیز کو دیکھ کے اس کی تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بات کا جواب ہے کہ اگر آپ اس کی بات کو سن کے آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے۔ آپ بھی تو اتنے ڈاکٹر اور اسکالر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں نظر آتا، سمجھ آتی ہے کہ یار وہ کون سا صحابہ کی سیرت کو آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے، دیکھیے ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ کس کے اندر یہ نانیاں پائی جاتی ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون سا فرقہ ایسا لگتا ہے، یا آپ کو پورے مسلمانوں میں کوئی ایک بھی نہیں لگتا؟ یہ میں نے نہیں کہا سہیل صاحب، میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا ہے کہ سب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی جنتی فرقہ ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ناظرین ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ سہیل بھائی ریلی اپریشیٹ آپ نے کال کیا کہ وہ فرقہ کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کون سا ہے، کہاں پر ہے۔ سہیل صاحب بار بار جو حوالے دے رہے ہیں کہ جو سنت پر چلتا ہے، جو شریعت کا پیروکار ہے، تو وہ سب فرقے کہتے ہیں۔ خدا سب کی مدد کرے۔ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، سہیل بھائی بہت شکریہ، جب بھی جی چاہے کال کیجئے۔ اس فرقے کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو بھی کہ کون سا جنت میں جائے گا۔ سہیل بھائی سے یہی پوچھ رہے تھے۔ ہمارا سوال تھا عمر صاحب کا کہ کہاں یسوع مسیح نے کہا، شاگردوں نے کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اگلے شو میں جاری رکھیں گے۔ سہیل صاحب تھے ہمارے ساتھ پاکستان سے، بہت شکریہ، پھر بھی کال کیجئے۔ تو یہی دعا ہے کہ اے اللہ مجھ کو سیدھی راہ دکھا۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، خدا کرے کہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ حقیقت میں، اور جو پوری دنیا کے انسان ہیں، خدا پرستی، خدا کی آشنائی پا جائیں جو اس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم تک پہنچائی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی فرمایا میں خدا کا بیٹا ہوں، شاگردوں نے بھی، فرشتے نے، خدا نے اس پر بات جاری رکھیں گے۔ پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آپ تمام لوگ احباب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جو آیات پیش کی گئی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہیں ہمیں کال کیجئے گا، اور آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا، ہمیں خوشی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی درخواست کروں گا جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں سنتے ہیں، درخواست ہے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے مشورہ جات سے ضرور نوازیں۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو خدائی محبت کا پیغام ہے، برداشت رواداری کا پیغام ہے، کلام خدا کو سیکھنے کا رجحان ہے، وہ پروان چڑھے، فروغ پائے۔ اور خاص طور پر میری یہ دعا ہے خدا کے حضور میں کہ مسلمان اور مسیحی یہ ایک دوسرے کی تعلیمات کو سمجھیں، جانیں، اور خدا کی محبت جو اس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس کا مکاشفہ جو یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کھولا گیا ہے، اس سے واقف ہو کر اس دنیا میں محبت اور برکت کی حقیقی تصویر بن جائیں۔ سب کی سلامتی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان دانیال۔